अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। आपको खबर ये दे दें कि साइफर कहानी का मुकम्मल तौर पर कबाड़ा हो गया है और यह मामला आजम खान से शुरू हुआ और पीटीवी के कैमरामैन तक अब बात पहुंच चुकी है। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन बेबस हो चुकी है, दलाइल देती है, मगर अब अदालत इन दलाइल को नहीं मान रही, बल्कि अदालत ने प्रोसिक्यूटर को जुगतें करना शुरू कर दी हैं। इस्तगासा का केस आजम खान से लुढ़क कर पीटीवी के कैमरामैन तक कैसे पहुंचा, अदालत के हाथों प्रोसिक्यूशन की छतरोल और अब क्या बचा है इस केस के अंदर, और फिर साइफर का पहाड़ उल्टे सीधे गवाहों के बयानात ने किस तरह रेजा रेजा किया और प्रोसिक्यूटर की जो थिएटर परफॉर्मेंस था, अब इसका ये आखिरी दिन है। व्यूअर्स, इसकी तमाम तफसील मैं आपके सामने आज की इस नशिस्त में रखूंगा और फिर 5 गवाहियां आई हैं, ये गवाहियां किस किस्म की हैं और 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या कह रहा है, और 9 मई के दिन पाकिस्तान की सियासी जमातें खासतौर पर नून लीग इस बयानिए को 9 मई के तनाजुर में किस तरह इस्तेमाल कर रही है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, ये जो साइफर केस है, इसमें जो अदालती रिमार्क्स थे ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और ये वो रिमार्क्स है जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया से इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आप एक तरफ सोशल मीडिया को मानते नहीं हैं और मुल्क के अंदर अब नए कवानीन के जरिए सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलेट करें। अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है तो किसी को भी हक नहीं होना चाहिए किसी सियासी जमात के ऊपर या फिर किसी शख्सियत के खिलाफ वो बात करें। लेकिन ये जो रिमार्क्स आज अदालतों ने दिए, ये प्रोसिक्यूटर की बेबसी को जाहिर करता है। और इस थिएटर परफॉर्मेंस के आज के शो में हमने ये देखा कि प्रोसिक्यूटर साहब अदालत में पेश होते हैं और वो अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जनाब, ये है पीटीवी का कैमरामैन जिसने 27 मार्च का जलसा रिकॉर्ड किया अपने कैमरे से, और ये वो जलसा है जिसमें इमरान खान ने एक कागज लहराया जिसे हम साइफर का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब अदालत भी ना तंज कर रही है, मजाक कर रही है, जुगतें कर रही है, और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक तंजिया सवाल प्रोसिक्यूटर साहब की तरफ फेंका कि जनाब, ये तो फिर आपका एक स्टार गवाह हुआ ना। स्टार गवाह किसे कहते हैं? यानी जिसके ऊपर तमाम दलीलें आकर ख़त्म हो जाएं, तमाम जो सबूत हैं वो इस पर आकर ख़त्म हो जाए, यानी इसकी अहमियत तमाम दलाइल से और सबूतों से बढ़ जाती है और वो ये कहे कि जनाब, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। और अब मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से कहा गया कि जनाब, ये तो आपका स्टार गवाह है। इस कैमरामैन ने इमरान खान की तकरीर रिकॉर्ड की। कैमरामैन ने बयान दिया कि मैंने देखा कि इमरान खान ने कागज जो है वो लहराया। एफआईए के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं। फिर कैमरामैन ये कैसे कह सकता है, ये अदालत पूछ रही है, ये तो बता सकता है कि जनाब ये रिकॉर्डिंग मैंने की है या ये नहीं रिकॉर्डिंग की। जस्टिस आमिर फारूक साहब का बड़ा माकूल सवाल था। बहुत दिनों के बाद इन्होंने भी माकूल सवाल और रिमार्क्स देना शुरू कर दिए। एफआईए आजम खान की बजाय कैमरामैन के बयान पर इन्हिसार कर रही है। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगें कांप रही हैं कि आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? आजम खान का बयान जाया होने का सोचकर कैमरामैन के बयान पर इन्हिसार किया जा रहा है। अच्छा, ये जो सवालात मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, इसलिए क्योंकि पिछली दफा वकील की अदम मौजूदगी में 342 के बयान का जिक्र किया गया अदालत की तरफ से और ये कहा गया कि आपने अगली समात पर हमें 342 के ऊपर जो है वो मुतमईन करना है, जाके तैयारी करके आइएगा कि वकील की अदम मौजूदगी में क्या किसी गवाह के बयान की कोई हैसियत है। अब उस पर दलाइल क्या दिए गए कि जनाब उसको छोड़ें, आजम खान को, हम आपको एक नया जो है गवाह जो हमने ताज़ा प्रोसिक्यूशन की फैक्ट्री में तैयार किया, आपकी खिदमत में हाजिर है। और उन्होंने कैमरामैन कि कैमरे के जरिए जो कुछ रिकॉर्ड किया गया वो उस अदालत के सामने रख दिया। इसी समात में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के जो रिमार्क्स हैं ना, बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। वो आगे क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इमरान खान समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद है जिसमें कहा गया कि साइफर से खेलते हैं। एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब ये बात कर रहे हैं। अब लीक्ड ऑडियो, इसे इंटरनेट पर किसने पोस्ट किया, सवाल पूछा गया है अदालत की तरफ से। किसी नामालूम की जानिब से ये ऑडियो इंटरनेट पर डाली गई, प्रोसिक्यूटर एफआईए ने कह दिया। क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा कि अगर ये खुद से प्रोसिक्यूशन ये कहती ना
کہ جناب یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ریاست نے کی ہے تو پھر اس کی حیثیت نہیں ہونی تھی۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ موجود ہے کہ آپ اس طرح سے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے، وسیع تر مفاد میں ہوگی نا، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت اور پھر مقصد کو دیکھا جائے گا۔ اب کیا آپ انٹرنیٹ پر آنے والی ہر چیز کو درست مان لیں گے؟ میں تو انٹرنیٹ پر آنے والی ہر چیز کو درست تسلیم نہیں کرتا۔ انٹرنیٹ پر جھوٹ ہے، جب تک کسی چیز کے درست ہونے کی تصدیق نہ کر لی جائے۔ آپ نے انٹرنیٹ پر آنے والی جو چیز تھی، اس کے اوپر 2 لوگوں کو 10 سال سزا دے دی گئی، یعنی جس بنیاد پر ویورز یہ مقدمہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایک لیکڈ آڈیو ہے جس بنیاد پر ریاست عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دے رہی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر سے یہ بھی مکالمہ کیا کہ دفتر خارجہ کے ترجمان کی سائفر سے متعلق بریفنگ کا ٹرانسکرپٹ بھی موجود ہے، اور ہماری اگلی گواہ پروسیکیوٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دفتر خارجہ کی ڈائریکٹر اقرا اشرف ہیں، اور اقرا اشرف نے اپنے بیان میں لکھا کہ یہ میرا حتمی بیان نہیں ہے، لڑکی نے ایمانداری دکھائی کہ ایف آئی اے نے مجھ سے جلد بازی میں بیان لیا۔ کیا آپ اقرا اشرف کے غیر حتمی بیان پر انحصار کرتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے۔ غیر حتمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی میں بیان دیا، پروسیکیوٹر صاحب نے پلٹ کر وار کیا، بلکہ یہ ہے کہ مزید کوئی چیز بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ پروسیکیوٹر صاحب شاید یہ بھول گئے کہ جب تک بیان حتمی نہ ہو تو اس بیان کے اوپر آپ سزا کیسے دے دیں گے؟ میں تو ایک غیر حتمی بیان پر انحصار نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہوں گے۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے اڑا کر رکھ دیا ہے پاکستان کی پروسیکیوشن کو اور ان تمام لوگوں کو، ان تمام ذہنوں کو، ان تمام قلم اٹھا کر جنہوں نے یہ اسکرپٹ تحریر کیا، ان تمام لوگوں کو کہ اس کیس کی صفر اہمیت ہے، یعنی سائفر آج صفر ہو گیا، اور اب عدالت کے اندر جھکتے جو ہے وہ ہم ججز کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پروسیکیوشن جو ہے نا وہ بالکل بے بس ہو گئی ہے۔ جب نوبت اس پی ٹی وی کیمرہ مین کی گواہی تک آ جائے جس نے 27 مارچ 2022 کو عمران خان کی جلسہ گاہ میں جو کاغذ لہرانے کے ویژولز اس نے ریکارڈ کیے، تقریر کو ریکارڈ کیا، اور پروسیکیوشن یہ کہے کہ جناب یہ ہے وہ کیمرہ مین جس نے وہ تاریخی لمحہ ریکارڈ کیا تھا کہ جب عمران خان مبینہ سائفر ہوا میں لہرا رہے تھے، تو سمجھ لیں کہ پروسیکیوشن کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف وکیل ہی وکیل ہیں، اور بالکل عقل سے پیدل یہ وکیل ہیں۔ اور اب عدالت نے بھی پروسیکیوٹر کو جگتیں جو ہیں وہ لگانا شروع کر دی ہیں، اور اوپر سے یہ کیمرامین، سٹار کیمرامین جسے سٹار گواہ جو ہے عدالت کی طرف سے کہا گیا۔ ویسے اگر جج صاحب کوشش کریں نا، کیونکہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا کیمرامین ہے، تو یہ بڑے زبردست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شاندار، ریاست کا کیمرامین ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ این ممکن ہے کہ اگر اس ٹیپ کو دوبارہ دیکھا جائے تو اس میں سے سائفر کا اصل متن بھی نکل آئے، اور پھر آپ اسے کہانی بھی سنیں گے کہ جناب میں نے کلوز کر کے عمران خان کی جو واسکٹ کی جیب تھی وہاں سے اس کو زوم کیا، اور اندر جو کاغذ پڑا تھا وہ اتنا زوم کیا کہ دیکھیں اس کے متن کو بھی ہم نے جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا، اور عمران خان ہیں جنہوں نے ریاست کا جو قومی راز تھا یہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ ویورز، کوشش ہے کر کے دیکھ لیں، شاید یہ جو سٹار گواہ پی ٹی وی کا ہے یہ آپ کو اس قسم کا بیان بھی دے دے، جس کے لیے پہلے آپ نے اعظم خان کو اغوا کیا، اور پھر اغوا برائے بیان جو تھا وہ ہم نے دیکھا۔ اعظم خان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اعظم خان کو خان صاحب نے جو ہے وہ شاباش بھی دی، کیونکہ جو باتیں خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے اعظم خان نے وہی باتیں کہی، لیکن بعد میں جج صاحب نے ان کا ایک اپنا مطلب نکال کے عمران خان کو سزا جو ہے وہ سنا دی۔ اب کیونکہ لاسٹ سماعت کے اوپر جو سنجیدہ قسم کے سوالات پوچھے گئے تھے عدالت کی طرف سے، پروسیکیوشن ان تمام سوالوں کا جواب نہیں دے سکی، جس میں 342 کا بیان ہے، تو ویورز ریاست اور پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ آخرکار ہار رہے ہیں، اور پروسیکیوٹر کی یہ تھیٹر پرفارمنس کا آخری دن تھا۔ اب اس کے بعد خان صاحب کو جو ہے یقیناً اس کیس میں مجھے ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پروسیکیوٹر نے گزشتہ روز اشارہ دیا تھا جناب کہ آج ان کے دلائل کا آخری دن ہوگا، تو اس لیے میں نے یہ لفظ تھیٹر پرفارمنس کا آخری دن اس لیے کہا چونکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ کوئی نہ کوئی آپ کو ڈیفرنٹ آئٹم کرتے ہوئے اس اسٹیج پر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ ویورز، اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں کیا عمران خان صاحب بری ہو سکتے ہیں سائفر کیس میں؟ اس کا ایک بڑا واضح امکان موجود ہے، کیونکہ پروسیکیوشن عدالت کو شہادتوں
اور عدالتی سوالات کے حوالے سے مطمئن نہیں کر سکی۔ جس سائفر کے اوپر یہ بوگس کیس کھڑا کیا گیا وہ سرے سے عدالتی ریکارڈ پر موجود ہی نہیں ہے، اور اعظم خان کے نام پر جاری ہونے والے سائفر کاپی گم ہونے کی صورت میں ذمہ دار عمران خان تھے یا اعظم خان، پروسیکیوشن نے یہ بھی ثابت کرنا تھا جو نہیں کر سکی۔ اور پھر عمران خان کے اس نامعلوم سائفر کو لیک کرنے سے کس دشمن ملک کو فائدہ ہوا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ چل سکا، اور کیا فائدہ ہوا یہ بھی پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی۔ اور پھر عمران خان کے وکلاء کی جانب سے سرکاری وکلاء کو کیوں اور کیسے وکیل صفائی مقرر کیا گیا، عدالت کو یہ بھی جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے میں پروسیکیوشن جو ہے وہ ناکام رہی۔ تو لہٰذا جب اس کی سماعت ہوگی آئندہ تو 48 سے 72 گھنٹوں میں یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ویورز آپ کو میں اگلی خبر یہ بھی دے دوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سیمینار ہوا، اور اس سیمینار کے اندر جواب دیا گیا ہے ان تمام باتوں کا جو پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر ان سے منسوب کی گئی، اور 9 مئی کے بیانیے کے حوالے سے جو حقائق ہیں دونوں طرف سے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے تقاریر کی، اور جو پہلی تقریر تھی وہ عمر ایوب صاحب کی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے ہم ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ مسلح افواج کے حلف میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ محافظ ہیں اس وطن کے، مالک نہیں ہیں، پاکستان کے عوام ہیں اصل مالک، اور اس عوام نے اپنے منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجے فارم 45 کے تحت، جن کی تعداد 180 ہے، جو فارم 47 کے ذریعے کم ہو کر 94 ہوئی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر اداروں کا کردار جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور کون کتنی حدود جو ہے وہ پار کر سکتا ہے اس کا بھی تعین کر دیا گیا، اور جس طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے ہم اس مداخلت کا ضرور جواب دیں گے۔ اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آئین پر سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہوں، ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کمیشن بنائے ضرور بنائے، لیکن آرمی پبلک سکول سانے کی کمیشن رپورٹ بھی سامنے لائی جائے، ارشد شریف قتل کیس کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے لائی جائے، اور پھر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی قوم کے سامنے رکھی جائے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے جب مال ٹاؤن کا یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ایسی کمیشن کی رپورٹس باہر نہیں آتی، آ بھی جائیں تو پھر ان کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور پھر وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جو کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت، وہ استثنا لے کر عدالتوں کے سامنے پیش بھی نہیں ہوتے۔ مجھے آج جو عارف علوی صاحب تھے ان کا وہ جسچر یاد آیا جب وہ خود چل کے عدالت میں گئے، احتساب عدالت میں۔ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ جناب میں تو صدر پاکستان ہوں، لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے استثنا لے لیا کہ جناب آپ صدر صاحب کو نہیں بلا سکتے۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی آئے جی، انہوں نے بھی کافی سخت باتیں کی کہ جس ملک کے اندر پاکستان کے 35 برس آپ نے ضائع کر دیے ماشاء اللہ، اور پھر حکومت جمہوری نہیں تھی، تو کیا اس سے ملک اور قوم کی ذلت و رسوائی نہیں ہوئی؟ کیا اس کی بھی تحقیقات کی جائیں گی؟ پھر بیرسٹر گوہر بھی آئے جی، اور بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں کہ حکومت عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے، انتخابات صاف و شفاف ہونے چاہیے، حکومت جائے تو عوام کی مرضی سے جائے، ہم آئین میں ترامیم کے حامی ہیں لیکن کسی فرد واحد کے لیے دستور کو بدلنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ انتہائی مناسب جو ایک پرپوزل دی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یعنی جو آپ کے عباسی صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا واقعی مقصود ہے تو پھر اسے آئندہ سے عمل درآمد اس پہ کروایا جائے، یعنی جو موجودہ لوگ ہیں بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان بڑے بڑے بابوؤں پر اس کو لاگو نہیں کرنا، بلکہ آئندہ سے اسے لاگو کیا جائے تاکہ اس میں کوئی یہ ایلیمنٹ نہ رہے شک کا کہ جناب کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ جو آپ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ کیوں ہر بات پہ تو وہ آپ کو ریئیکشن دے دیتے ہیں، لیکن اس پر وہ کیوں خاموش ہیں کہ جناب آپ آئین میں تبدیلیاں کریں، ہم ایکسٹینشن نہیں لیں گے؟ لیکن ویورز یہ سب کچھ ہوا۔ پھر جو دوسری بات ان کی طرف سے کہی گئی کہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، انتخابات کے اعداد و شمار فارم 47 کے مطابق تھے اور فارم 45 کے مطابق نہیں تھے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری گروہ ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں جو الفاظ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہیں وہ کہے گئے۔
اب محمود اچکزئی صاحب جی وہ بھی آئے, انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے مقبول جماعت کا لیڈر ہے, رہا کرو کی بات نہیں ہے, انہیں رہا کرنا پڑے گا, اور حقیقی آزادی اس وقت ہوگی جب عوامی ووٹ سے پارلیمنٹ بنے گی. دیکھیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہوں, پاکستان سے باہر جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں ان کے گروپس ہوں, پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ جو سوچ رکھنے والی عوام ہے وہ ہو, پاکستان میں سے آپ کو ہر طرف سے یہ آواز آئے گی کہ یہ انتخابات صرف مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک ایسا نظام لایا گیا جو نظام پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا. آج اتنا بڑا ظلم اس قوم پر ہو گیا کہ صرف 9 لاکھ ٹن گندم خرید رہے ہیں. میں بار بار گندم کی بات پتہ ہے کیوں کرتا ہوں؟ میں بہت سارے ایسے کسانوں کو اور چھوٹے ذمہ داروں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا, اور پھر حکومت پنجاب نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ شور کسان نہیں مچا رہا, یہ صرف جو مڈل مین ہے وہ مچا رہا ہے, یعنی آڑتی یہ شور مچا رہا ہے, کسان خوش ہے. کسان نے کیا خاک خوش ہونا ہے؟ آپ نے اس کی محنت کو ضائع کر دیا. ایک سال میں فصل پک کے تیار ہوتی ہے نا, جو فصل ایسے کھڑی ہوتی ہے نا, تو زمیندار اس تیار فصل کو دیکھ کرنا جو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اس خوشی کو جو ہے وہ غمی میں تبدیل کر دیا. آپ جسٹ امیجن کریں جس ملک کے اندر کھپت ہو 20 لاکھ ٹن گندم کی, یہ فگر جنہوں نے ہمیں بتایا نا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب حکومت تو گندم خریدے گی نہیں, اور اگر خریدے گی تو 9 لاکھ ٹن کے قریب گندم ہم خریدیں گے, اور پھر اس کی جو قیمت نکالی گئی ہے وہ 4,000 روپے ہے. تو جسٹ امیجن کریں کہ کسان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور جو گندم یہ خریدیں گے نا, وہ ان لوگوں سے خریدی جائے گی جن کی اپنی زمینیں تھیں, یعنی سیاستدانوں سے خریدی جائیں گی, جن کا کوئی بڑا جو ہے کہیں کسی بڑے طاقتور حلقے میں اس کے کوئی جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں, ان سے خریدی جائے گی, اور انہیں ان کی مرضی کا ریٹ دیا جائے گا. اور باقی جو گندم بچ جائے گی نا, وہ اونے پونے پاکستان میں مل مالکان خریدیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملیں پتہ کن کی ہیں؟ ان سیاستدانوں کی ہیں جنہیں ہم ووٹ دے کر اس پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پنجاب حکومت یہ کہنا کہ جناب ہمارے اوپر تو اتنے 1000 ارب جو ہے وہ قرضہ ہے, تو ہم اس قرضے کو اتاریں. تو یہ بھی چیک کیا جائے نا کہ یہ قرضہ کس نے لیا اور کس کے کہنے پر لیا. اب ویورز, جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا, ہمارے پلیٹ فارمز کی گواہیاں جو ہیں وہ عدالتوں میں دی جاتی ہیں, بطور نظیر پیش کیا جاتا ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اسی پلیٹ فارم کی خبر کو رانا شمیم جج کے حوالے سے پاکستان کی عدالتوں میں وہ چیزیں کوٹ ہوئی. آج عامر فاروق صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایک لیکڈ آڈیو, اور پھر انہوں نے حوالہ دیا ثاقب نثار صاحب کا کہ ان کی بھی ایک آڈیو آئی تھی. گیرٹ ڈسکوری امریکہ میں جو فرم تھی, میں نے اسے جو ہے وہ باقاعدہ کنفرنٹ کیا, اور میں نے انہیں کہا کہ جناب یہ دیکھیں, یہ آپ نے جو رپورٹ نکالی یہ جعلی ہے اور یہ تو فیبریکیٹڈ ہے. یہ وہ وقت ہے ویورز جب ارشد شریف مرحوم جو تھے وہ اس وقت زندہ تھے, شہید زندہ تھے, اور یہ اس وقت کی بات ہے. اور آئی کانٹیکٹڈ گیرٹ ڈسکوری, اور آپ کو یاد ہوگا آج اس کا حوالہ عدالت میں دیا جا رہا ہے, ان آڈیوز کا, ان ویڈیوز کا. لیکن آپ آج اسی سوشل میڈیا کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے ویورز یہ فیصلہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے گا, بالکل کریں, لیکن جب آپ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے نا, پھر خرابی شروع ہوگی. قانون کوئی برا نہیں ہوتا, لیکن جب وہ قانون اپنے مقصد کے لیے بنایا جائے اور وہ استعمال کیا جائے تو پھر برائی جو ہے وہ اصل میں شروع ہو جاتی ہے. وزیر اعظم نے جی پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے, اور مجوزہ پیکا ایکٹ 2024 کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیام کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. اور نیا تجویز شدہ پیکا بل 2024 کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. پیکا قانون ترمیمی بل کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بنانے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے. مجوزہ پیکا ترمیمی بل 2024 اور ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کی انچارج وزارت آئی ٹی ہوگی, اور اتھارٹی ڈیجیٹل حقوق سے متعلق معاملات پر حکومت کی مشاورت کرے گی. ڈیجیٹل اتھارٹی انٹرنیٹ کے ذمہ دارانہ استعمال اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنائے گی, اور اتھارٹی ایک مثبت ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ تعاون میں سہولت فراہم کرے گی. یہ سب ٹروبی ڈرامہ ہے جی. جو ان کے فائدے کی بات کرے گا اسے نہیں پکڑا جائے گا, اور جو ان کے فائدے کی بات نہیں کرے گا اسے دھر لیا جائے گا. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, لائک کریں, اور اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے